जनाब स्पीकर, हम लोग बात कर रहे थे अभी मगरिब की नमाज की ब्रेक के हवाले से हम लोग गए तो यहां पे मैंने आपके सामने रखा था मोहसिन नकवी का और उसकी डिटेल्स कि उसने ये अमाउंट्स किस तरह वहां पे भेजी और ये अपार्टमेंट्स किधर से उसने ली। वो मनी ट्रेल जो है वो दरकार है, वो जरूरत है। और इसी आप या डिटेल्स देखें जनाब स्पीकर, इस पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इस पे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं और इस पे आपके रिटायर्ड जनरल्स भी हैं और भी लोग हैं। लिहाजा नैब को जब आप स्ट्रेंथन करेंगे सही तरह और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस आप रीइंस्टेट करेंगे तो तब ये अमाउंट्स जो है ये वापस रिकवर होंगी। अभी तो आपने बिल्कुल खाता जो है वो खाली कर दिया है, बेनिफिशरीज मैंने आपको बता दी हैं। जनाब स्पीकर, $12.5 अरब मुल्क से बाहर गया और कोई पूछने वाला नहीं। ये तो एक, मैं समझता हूं जनाब स्पीकर, डकैती नहीं तो और क्या है। यहां पे एक वजीर साहब कहते हैं कि जी पक्के के डाकू ना कहें, तो हम लोग फिर कौन से डाकू कहें? हम लोग चले आप पक्के के डाकू नहीं, हम लोग आपको कच्चे के डाकू कह देंगे। यहां पे एफपीआर के चेयरमैन ने कहा है कि जनाब एफपीआर लीक्स, ये डॉन जो है 15 मई की, उस पे उसने कहा है जनाब स्पीकर के हम लोग दुबई लीक्स में इन्वेस्टिगेट करेंगे और ये इसको हम लोग ठिकाने लगाएंगे इन लोगों को। तो चेयरमैन एफपीआर को हम लोग डिमांड करते हैं कि मोहसिन नकवी को जरा भेजे ना टेक्स्ट की डिटेल्स कि वो मियां आके दो, यहां पे बाकी जिनके नाम आए उनके पीछे पड़े। जनाब स्पीकर, यहां पे 3-4 और इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूं और वो हैं कि इस वक्त जो अडयाला जेल में कैदी नंबर 804 वजीर आजम इमरान खान साहब, उनके साथ हमारे वाइस चेयरमैन जनाब मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, इन दोनों साहिबान को ईद तक नहीं पढ़ने दी। ये तो हालात है जनाब स्पीकर। ईद की नमाज उस पे कतकन डेथ सेल में वजीर आजम इमरान खान साहब को रखा हुआ, उनको फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। नवाज शरीफ को हर चीज मिल रही थी, 45 मेहमान उसको मिलने आते थे दिन के, बुफे लंचेस नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के होते थे। यहां पे तो मैं फिर आपसे जिक्र करूं या ध्यान के लिए कि हम लोग 6 लोग जाते हैं हफ्ते में 20 मिनटों के लिए और ये पूरी चेन है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं, इस पे पंजाब हुकूमत है, इस पे बाकी सारे साथी मुलवस। यहां पे जनाब स्पीकर मैं बात करता चलूं कि आपका इस वक्त जो वजीर आजम इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है वो एक इतने बोगस चार्ज में रखा हुआ है कि जो पाकिस्तान की जितनी खवातीन है उनके ऊपर उसका असर आता है, और वो है इद्दत केस। जिस किसी शख्स ने ये सोचा इस भोंडे केस का, मेरा ख्याल है आखिरत में तो उसको जवाब देना पड़ेगा। आखिरत क्या है, इस दुनिया में ही उसको जवाब अल्लाह ताला उसको दिखा देंगे। जनाब स्पीकर, आए दिन वो डेट एक्सटेंड होती है। एक मासूम शख्स को, एक बेगुनाह शख्स को, एक बेगुनाह खातून को आपने रखा हुआ है जेल में। आपने एक हार की कीमत, जनाब स्पीकर, वजीर आजम इमरान खान साहब का जो केस बना हुआ था उसको आपने अरबों रुपए की वैल्यूएशन कर दी है। ये कहां का इंसाफ, ये कहां का कानून? और ये कहते हैं जनाब कि हम लोग नैब के कवानीन जो है हमने ठीक कर दिए हैं। जनाब स्पीकर, ये 9 मई का जो सारे का सारा सिलसिला था, इस फ्लोर हाउस में मैं 3 बार पहले कह चुका हूं
یہ ایک بہانہ تھا، عمران خان نشانہ تھا، یہ میں واضح کر دوں آپ کو۔ 14 نوجوانوں کی شہادتیں ہوئی، وہ ہمارے پی ٹی آئی کے نوجوان تھے، کسی اور کو کوئی خراش نہیں لگی۔ جو آپ کا لبرٹی سے روڈ آتا ہے، جیل روڈ پہ آپ چلتے ہیں، وہ پولیس لائن قربان لائن سے یا کیا ہے، میں اس دن بھی گزرا تھا ادھر سے، 3000 پولیس والے ادھر ہوتے ہیں، 10-15 لوگ آ کے ٹیئر گیس شیلز وہاں پہ مار سکتے تھے۔ ہم نے 25 مئی کو کھائے نا، میرے اس پیٹھ پہ جس طرح لاٹھی چارج، 46 لاٹھیاں کھائیں، اپنا مورچہ ہم نے نہیں چھوڑا۔ ہم نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کنٹینر کا راستہ کھولا، ٹیئر گیس شیلنگ کھائی، ربر بلٹس کھائی، اسٹریٹ فائر کھایا۔ ہمارا بلیف ہے، ہم جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں، ہم لوگ اپنے آئین کے لیے، قانون کے لیے کر رہے ہیں، ہم لوگ نظریے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ باقی لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں۔ جناب اسپیکر، 9 مئی کے بعد جس وقت انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا تو معیشت کا تو بیڑا غرق انہوں نے کر دیا۔ وہ آپ کو میں نے ساری داستان بتا دی ہے۔ زیرو گروتھ ریٹ، ریجن کی اکانومیز بڑھ رہی ہیں اور پاکستان کی اکانومی نیچے۔ آئی ایم ایف نے ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کی کیا اس پہ رائے ہے۔ ہم نے کہا ہم لوگ کھلے عام بات چیت کریں گے آپ کے ساتھ، عوام، پاکستان کی عوام اور پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی بہتری کے لیے ہم لوگ کریں گے، پر الیکشن آپ نے ٹائم پہ کرانے ہیں۔ اس پہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور اس وقت کی حکومت، یہی پی ڈی ایم حکومت نے ڈنڈی ماری اور بھاگ گئے۔ جناب اسپیکر، ہم نے وہاں پہ یہ چیز انشور کرائی، ہم نے کہا کہ آئین اور قانون کی بالادستی، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہیں نہیں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان یا عمران خان کو کوئی ریلیف، تو انہوں نے کہا نہیں، آئین، پاکستان کے آئین کو فالو کریں۔ وہ ایسا شخص ہے۔ جناب اسپیکر، میں نے ہار کی بات کی، 80 لاکھ روپے اس ہار کی قیمت ہے اور اس کی ویلیویشن کتنی کر رہے ہیں؟ 3.2 ارب روپے۔ واہ واہ، یہ کون سا بھونڈا پن ہے؟ یہ فگرز لاتے کون ہیں اور کہاں سے لاتے ہیں اور کون لاتا ہے؟ صرف ٹارگٹ آپ کا نشانہ وزیر اعظم عمران خان ہے۔ اتنی نفرت کیونکہ وہ پاکستان کے لیے بات کرتا ہے۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ ہم نے کافی باتیں کی ہے، وائٹ کالر کرائم کی، نیب کی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف 9 مئی سے پہلے 100 کے کیسز پہلے سے تھے اور ان کو انشاءاللہ تعالی میرے رب نے چاہا وہ بہت جلد رہا ہوں گے اور وہ یہیں پہ آئیں گے، وہ یہیں پہ آئیں گے، اسی ہاؤس میں آئیں گے اور وہ وزیر اعظم ہوں گے پاکستان کے انشاءاللہ تعالی۔ اور 2 تائی نہیں، 3/4 سے آئیں گے انشاءاللہ تعالی، آئیں گے۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں، 2-3 ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میں نے پاور سیکٹر کے حوالے سے بات کر رہا تھا، مغرب کی اذان ہونے والی تھی۔ پاور سیکٹر کرائسس اتنا سیریس ہے کہ خیبر پختونخوا میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی، ہم سے بدلہ لیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا کے بہادر لوگوں نے، غیور لوگوں نے کیوں ووٹ دی، اور ساری کی ساری لوڈ شیڈنگ اس گرمی میں وہ ہم پہ کی جا رہی ہے۔ میرا ضلع جس کی میں نمائندگی اس جگہ پہ سیوان میں کرتا ہوں، جہاں پہ مجھے تقریباً 1,93,000 ووٹ ملے الحمدللہ، 83,000 کی لیڈ ان ساتھیوں نے، ماؤں بہنوں نے، بزرگوں بھائیوں نے مجھے یہاں پہ بھیجی۔ ہماری زیرو لوڈ شیڈنگ تھی، جتنے فیڈرز تھے۔ کل میں ایک جنازے پہ کھڑا تھا، لوگ وہاں پہ تڑپ رہے ہیں، میں نے چیف ایگزیکٹو کو فون کیا، کوئی جواب نہیں۔ 3 دن سے ایک ڈسک ہوتی ہے وہ پنچر ہو گئی، ایک فیڈر ہے میرپور فیڈر اس کا نام ہے، 2 دن سے وہاں پہ کوئی لائن مین نہیں جا رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا ایم این اے ہے، یہاں پہ علی محمد خان ہے، یہاں پہ ہمارے جتنے ساتھی ہیں، بنیر سے گور علی خان صاحب ہیں، جتنے ہمارے کے پی کے ساتھی ہیں، سارے کے سارے اس چیز میں مبتلا ہیں۔ ہمارے وزیر اعلیٰ جناب علی امین خان گنڈاپور صاحب خود ان کو ایکشن لینا پڑا، لوگ تڑپ رہے تھے ڈی آئی خان کی گرمی میں،
جا کے گریڈ میں وہ سوئچ آن نہ کرتے تو اور کیا کرتے؟ کیونکہ فورس لوڈ شیڈنگ جعلی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جناب اسپیکر. یا تو ہمیں کہہ دیں بجلی ہم بنائے, ہمارا ضلع بنائے, ہری پور ضلع میں تربیلا ڈیم ہے, غازی بروتا ادھر ہے, بجلی ہم بنائے, کے پی وہاں پہ بجلی پورے پاکستان کو فراہم کرے, اور پھر ہمیں کہیں کہ آپ چور ہیں کیونکہ آپ نے لائن پہ انویسٹمنٹ نہیں کی ہے. جناب اسپیکر یہ قابل برداشت نہیں ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ریجیکٹ کرتے ہیں اس چیز کو. یہاں پہ ملک انور صاحب کا حلقہ چارسدہ کے ساتھ وہاں پہ کوئی جا کے دیکھے جناب اسپیکر, وہاں پہ جو دہشت گردی میں یہ مبتلا تھے, جس وقت کوئی پولیس فورس والا جا نہیں سکتا تھا, میٹر جوڑ گئے تھے, وہاں پہ لائن لاسز ہم نے شروع کیا تھا کام, ابھی آ کے پھر بند کر دیا. جناب اسپیکر دس از ناٹ آن. جناب اسپیکر یہاں پہ ابھی ہم لوگ آتے ہیں, لا اینڈ آرڈر سچویشن جو کے پی میں بنی ہوئی ہے, میں نے آپ سے انٹیلیجنس بیورو, ایم آئی, ایف آئی یو, آئی ایس آئی اور اسپیشل برانچ, ان کا میں کیوں کہہ رہا ہوں یہاں پہ ہم لوگ بجٹ ڈسکس کریں, چاہے ان کیمرہ ہم لوگ ڈسکس کر لیں, ڈسکس تو کریں کہ ہمیں پتہ لگے کہ ویگو ڈالے کتنے خریدے جا رہے ہیں, جس کے ذریعے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے محب وطن غیور شہریوں کو رات کے اندھیرے میں اٹھا کے ٹارچر کیا جا رہا ہے, اور جو اصلی دہشت گرد ہے وہ اسکیپ کر کے وہ دن جاڑے بھاگ رہا ہے, اور لا اینڈ آرڈر سچویشن خیبر پختونخوا کے لیے بنا رہا ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہے کہ وہ اصلی دہشت گردوں کو پکڑے اور اس کو بے نقاب کرے, نہ کہ محب وطن معصوم شہریوں کے پیچھے ویگو ڈالوں میں پھرے. اس چیز کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں جناب اسپیکر. جناب اسپیکر ہم لوگ ابھی آتے ہیں آپ کے رضوان آپ کے جناب اسپیکر, یہ نیب میں تقریباً آپ کے 18 نیب کے بارے میں بات کر رہا تھا, نیب کے قوانین میں دنیا میں کوئی مثال ایسی نہیں ملتی. 18 پرسن سپیسیفک ترامیم ہوئی ہیں جہاں پہ لوگوں کو چھٹکارا, وہ کہتے ہیں نا آپ کو بلینک چیک دیا گیا, اپنے کیسز ختم کیے گئے. یہ دنیا میں اور کہیں پہ آپ کو مثال نہیں ملتی, اور میں نے نام بھی آپ کو بتا دیے. یہاں پہ جناب والا ہمارے بلال اجاز صاحب ایم این اے صاحب کے نیچے ایم پی ہیں, رضوان مصطفیٰ ستی صاحب ان کا نام ہے, سیان صاحب ایم پی ہیں پی پی 62 سے. 100 دن ہو گئے ان کے اریسٹ ہوئے, کوئی والی وارث نہیں, کوئی پتہ نہیں کس ریزن میں. ہمارے جتنے ساتھی ہیں کوئی کس کیس میں ہے, کوئی کس پیس میں. اور جناب اسپیکر اجاز چودھری صاحب 300 دن, سینیٹر سانو کا میں نے بتایا. جناب اسپیکر یہاں پہ ابھی میں آتا ہوں کہ آپ کے الیکشنز کے حوالے سے آپ کا اس بجٹ میں آپ دیکھیں, بجٹ ان بریف پیج 25 کو آپ اس کا مطالعہ کریں, اور اس کا جناب اسپیکر ٹیبل 13 آپ دیکھیں تو اس میں جناب اسپیکر آپ کا جو الیکشنز کا بجٹ ہے وہ آپ کا ہے جناب والا 48 ارب روپے اس کا ایلوکیشن کی گئی ہے, اور یہ ایلوکیشن پچھلے سال کے بجٹ کی تھی. بڑی اچھی بات. الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنرز کا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک ہی مقصد تھا دنیا میں کہ صاف شفاف ابو بورڈ الیکشنز کرائیں. کورٹ میں یہ لوگ جاتے تھے, عدالتوں میں, سپریم کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ میں, اور یہ لوگ کہتے تھے جی الیکشن پہ اتنے اخراجات آتے ہیں کہ ہم لوگ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں. جہاں پہ بکلا حضرات میرے بیٹھے ہیں, یہ کہتے تھے جی ہم لوگ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں, ہمیں وارے میں نہیں ہے.
जिस वक्त चीज आया हुई जनाब स्पीकर, और पता लगा कि देखें आपके फिगर्स कहीं ना कहीं, ये फिगर्स निकालना, अल्हम्दुलिल्लाह ये बजट पेश किए हुए हैं, इसका मैं आपको पहले ही कहा था ना, वो बायोलॉजी क्लास में आप जिस वक्त स्टूडेंट थे तो आप डायसेक्ट करते थे वो मेंढक को और डड्डू को। तो ये डड्डू बजट जो है ना सर, इसको हमने डायसेक्ट किया, और इस डायसेक्शन में से ये चीज निकली है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो खर्चा हुआ इलेक्शन पे वो 16.4 अरब रुपए तकरीबन बनता है। कितना? 16.4 अरब रुपया। बजट इन्होंने कितना किया जनाब स्पीकर? 48 अरब। सारी दुनिया को कहते रहे इलेक्शन डिले किया, हुकूमत उस वक्त बचत सका वन हुकूमत थी, शहबाज शरीफ की PDM-1, कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, किटी खाली है, नहीं दे सकते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी को बुलाया, फाइनेंस सेक्रेटरी ने झूठ कहा, मिनिस्टर फाइनेंस ने झूठ कहा, आपके बचा सका ने झूठ बोला, आपके सिकंदर सुल्तान राजा ने झूठ बोला, सारे झूठे पकड़े गए। बजट में सामने चीज आई, 16.4 अरब रुपए सिर्फ लगा। क्यों झूठ बोला आपने? आपका एक काम था साफ शफाफ इलेक्शन करना, वो भी आपने इस ढोंगे तरीके से किया कि फॉर्म 47 के लोग आपने रातों रात यहां पे फ्रंट बेंचेस पर पीछे आपने बिठा दिए। ये आपकी मतलब कारकर्दगी है। इन लोगों में जरा भी शर्म हो, जरा भी हया हो। जनाब स्पीकर, हमारी 86 सीटें इस इलेक्शन कमीशन ने, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसिलिटेट होके, एक फैसिलिटेटर बन के, एक डाकू बन के हमारी सीटें इन्होंने चुराई हैं, और इंशाल्लाह ताला हम लोग वापस लेंगे इनसे। जनाब स्पीकर, यही चीजें सूबों में की गई। हमारे पख्तूनख्वा में जहां पे सैलाब था PTI का, हमारी सूबे की और कौमी असेंबली की सीटें इन्होंने सूबे से उड़ा दी। उसमें हमारे तैमूर खान जगड़ा साहब, हमारे कामरान खान बंगिश साहब, हमारे अली जमान साहब एडवोकेट MPA, जिन पे अभी पिछले दिनों 2 हफ्ते पहले कातलाना हमला हुआ। जनाब स्पीकर, और हमारे साथी हैं वहां के, साजिद नवाज है, हमारे और साथी हैं। जनाब स्पीकर, ये वो सीटें हैं वाजे हमारे पास। जनाब स्पीकर, हम लोगों ने ये सीटें जीती थी, और फिर भी इनको तकलीफ होती है। इलेक्शन कमीशन को हम लोग आईना दिखाते हैं कि फॉर्म 45 के लोग यहां पे बैठे और वो सीटें हमने निकालनी है इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, मैं यहां पे डिमांड करता हूं, प्रिविलेजेस कमेटी हो या आपकी कैबिनेट कमेटी हो, स्टैंडिंग कमेटी, जनाब स्पीकर, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ गो के उनका एक्सपेंडिचर चार्ज एक्सपेंडिचर में आता है। चार्ज एक्सपेंडिचर जनाब स्पीकर वो खर्चा होता है जिस पे आप कटौती नहीं कर सकते हैं, आप उसको कट नहीं कर सकते हैं, आपका कट मोशन नहीं होता। गो उसके ऊपर पर आप स्टैंडिंग कमेटी में कैबिनेट डिवीजन में उनको बुलाएं, और हम लोग बुलाएंगे, हमारे जो यहां पे अरकान कैबिनेट डिवीजन की स्टैंडिंग कमेटी में होंगे उनको हम लोग लाइन हाजिर करेंगे और उनसे पूछताछ होगी। मैं फिर रिपीट करता हूं, जिस तरह हम लोग पूछताछ करेंगे डॉक्टर उस्मान जो टाउट IG पंजाब पुलिस का है, उसको भी हम बुलाएंगे, उसके खिलाफ केसेस हम लोग इनिशिएट करेंगे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, एक एक जो हमारे साथियों के खिलाफ जुल्म हुआ उसका हिसाब उनको चुकाना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, अभी आते हैं हम लोग वजीर आजम ऑफिस, फॉर्म 47 का जो वजीर आजम है, इसका इंटरनल पेज 16 डिमांड नंबर 10, ये आपकी जनाब वाला इसी डिमांड इस बुकलेट में है। इस पे इंटरनल खर्चा 793.742 मिलियन, तकरीबन आप 80 करोड़ कर दें। इस साल का बजट, पिछले साल ये बजट था जनाब स्पीकर, ये तकरीबन 62 करोड़ का, 625 मिलियन का, उसको रिवाइज किया गया अपवर्ड 664 मिलियन, यानी कि 66 करोड़ का कर दिया उसे। उनको मुल्क डूब रहा था, एक साइड पे ये कह रहे थे कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, दूसरी तरफ बचे सकी की हुकूमत
پی ڈی ایم 1 شہباز شریف کی اور اس کے بعد کیئر ٹیکر کی خرچے کیے جاؤ. یہ پبلک سیکریٹریٹ کی بات نہیں کر رہا, یہ میں پرائم منسٹر ہاؤس کی بات کر رہا ہوں. کھابے چل رہے ہیں, فیول چل رہے ہیں, تو فلانا چل رہا ہے, تو مزے ہو رہے ہیں. پاکستان کا محنت کش غریب آدمی جو ہے اس کے اوپر آپ ٹیکس لگا رہے ہیں انڈائریکٹ, اس پہ سیلز ٹیکس زیادہ کر رہے ہیں, اس پہ بوجھ ڈال رہے ہیں, وہ مہنگائی کے نیچے پس رہا ہے. 45% آپ کی افراد زار ہو رہی ہے. یہاں پہ وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ آپ زیادہ کریں, اور یہ نہیں کہ چند لاکھوں سے, کروڑوں سے. ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اسپیکر صاحب, یہاں پہ آپ پرائم منسٹر آفس ایکسٹرنل, یہ بھی انٹرنل, یہ ابھی اس کے گھر کے, ابھی اس کا دفتر کا, یہاں پہ ڈاکٹر جگر صاحب, یہ ابھی ان کا دفتر کی ابھی میں بات کروں گا. آپ وزیر اعظم ہاؤس کے بارے میں صرف آپ تھے. ڈیمانڈ نمبر 17 اور ڈیمانڈ نمبر 11 پیج 17, اس پہ آپ آ جائیں جناب والا. پرائم منسٹر آفس ایکسٹرنل کا, سیکریٹریٹ کا, اس سال کا بجٹ رکھا گیا ہے جناب والا 86 کروڑ روپیہ, 860.5 ملین ٹو بی ایگزیکٹ. پچھلے سال یہ ایکسٹرنل پرائم منسٹر آفس کا رکھا گیا تھا 634.9 ملین, آلموسٹ اس کو آپ راؤنڈ آف کر لیں تو 64 کروڑ روپے کا. پر ان کو پھر مزہ نہیں آیا, انہوں نے کہا جی یہ کم ہے, اس کو زیادہ کریں. پاکستان ان کا خیال تھا کہ وہاں پہ محنت کش لوگ جو ہیں وہ رلتے رہیں, ان پہ مہنگائی بم پھینکتے جاؤ, بجلی کی قیمت زیادہ کرتے جاؤ, گیس کی قیمت زیادہ کرتے جاؤ, پیٹرول اور تیل کی قیمت زیادہ کرتے جاؤ, اناج کی قیمت زیادہ کرتے جاؤ, آٹے کی قیمت زیادہ کرتے جاؤ, پر اپنے اوپر کچھ نہ آنے دو. اور انہوں نے جناب والا پرائم منسٹر آفس کا بجٹ جو ہے پچھلے سال کا وہ 634 ملین سے 676 ملین, یعنی کہ آپ کا 67 کروڑ روپی, 68 آپ اس کو راؤنڈ آف کر لیں, یہاں پہ آپ کا لے گئے. جناب اسپیکر, ہم لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ موجودہ بچے سکے کی حکومت شہباز شریف کی, ان کو یہ 22.5 کروڑ روپے کا اضافہ پرائم منسٹر آفس کے بجٹ میں کس چیز کے لیے ضرورت ہے؟ آپ کو تو میں نے ایک ایک چیز اس بجٹ کی ڈائسیکٹ کر کے بتا دی ہے کہ بجٹ کی جو آپ کی ترسیلات, جو انکم ہے, ریونیو آ رہا ہے, اس سے آپ اپنی ساتھیوں کی یادداشت تازہ کرنے کے لیے, اس سے آپ اپنی سود کی پیمنٹ اور پینشن کی تھوڑی بہت پیمنٹ آپ پوری کر سکتے ہیں. باقی آپ کا ڈیفنس, آپ کی سبسڈیز, آپ کی مارکیٹ آپریشنز, باقی سب کی سب چیزیں آپ نہیں کر سکتے ہیں. پی ایس ڈی پی آپ پوری نہیں کر سکتے ہیں. پر آپ نے اپنے پرائم منسٹر آفس کا بجٹ زیادہ کرنا ہے 22.5 کروڑ روپیہ. ہم لوگ اس چیز کو کیا کرتے ہیں؟ کنڈیم کرتے ہیں اور ریجیکٹ کرتے ہیں. جناب اسپیکر, جناب اسپیکر, کہتے ہیں یہ کہ عوام دوست بجٹ, عوام دوست آپ کو دکھاتے ہیں. میں جب کہتا ہوں جناب اسپیکر کہ وہ کچے کے ڈاکو پکڑا جاتا ہے, اس کو تو یہ انکاؤنٹر میں کلیشنکوف کی یا 30 بور کی گولی مار کے ختم کر دیتے ہیں. یہ پکے کے ڈاکو کا کیا ہوگا؟ یہ تو اپنے لیے نیب کی ترامیم کر کے تو یہاں پہ کرسیوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کا تو یہ حال ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں ہم لوگ فلاحی بہبود کا بجٹ دے رہے ہیں. جناب اسپیکر, ان کے ایٹیٹیوڈ کا آپ اندازہ لگا لیں. کسان پیکج, کون سا پیکج؟ کون سا پیکج؟ کسان پیکج. 450 ارب روپے کی انہوں نے پھکی ڈالی ہے, انہوں نے لگائی ہے پنجاب کے کسانوں کو. وہاں پہ کسان جو ہے وہ اپنی گندم نہیں بیچ سکتا, یہ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہاں پہ یہ سوٹ ٹائی لا کے تو ادھر اپنی سپیچ جناب والا وزیر اعظم یا فارم 47 کا وزیر اعظم بچہ سکا, جو بچہ سکی کی حکومت ہے, یہاں پہ کہیں گے جناب کیا کسان پیکج کے لیے کتنا رکھا؟ 5 ارب روپیہ. کتنا؟ 5 ارب. That's it. 5 ارب. جناب آپ یہ جو ساتھی ہیں ان کو ذرا یہ پڑھ لیا کریں, ان کو ہنسوں کی پرابلم آتی ہے. یہ پیج 12 ٹیبل 12 پیج 24 بجٹ ان بریف پڑھ لیا کریں, اچھی بات ہوگی.
یا ہندسے میں وہ کرنا مشکل ہے تو میں لکھ دوں گا آپ کو یونٹ 10 100,000 10,000 وہ ہاں یہ ایشو آ رہا ہے نا پڑھنے میں ایشو آ رہا ہے یہ تو مسئلہ ہے سارا تب یہ تو انہوں نے یہ کام کی ہے یہ بجٹ کی کتابیں ہیں جناب اسپیکر یہ ذرا کوئی ٹیوشن کی کلاسیں شروع کریں بجٹ پڑھ لیا کریں ساتھی ذرا غور سے جناب اسپیکر اس حکومت سے زیادہ عوام دشمن غریب دشمن حکومت کبھی نہیں آپ کو ملے گی خود میں نہیں کہہ رہا یہ اکانومسٹ سارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی کم سرمایہ کاری کبھی ہوئی نہیں کوئی شرم کوئی حیا نہیں جناب اسپیکر پھر میں پہلے ٹیبل بتا دیتا ہوں پیج بتا دیتا ہوں کہ پھر کوئی ان کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے ٹیبل 13 پیج 28 گرانٹس اینڈ ٹرانسفرز اس پہ ویلفیئر آف مائنورٹیز انیشیٹو سکیمز اس سال جو رقم رکھی گئی ہے آپ کے اقلیتی بھائیوں اور بہنوں کے لیے پاکستان میں 0 صفر نل میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں 0 تو پڑھنا تو آتا ہوگا نا ساروں کو سر 0 تو یہ لوگ پڑھ لیں گے وہاں پہ ڈیش لگا ہوا ہے یہ حالات ہیں جناب اسپیکر پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے اقلیتی بہن بھائیوں کی خدمت کے لیے جھوٹ سب جھوٹ 0 انہوں نے بجٹ وہاں پہ رکھا ہے یہ کیا منہ دکھانے کے قابل ہیں جناب اسپیکر اپنے لیے پرائم منسٹر ہاؤس کے لیے میں پھر آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں 22.5 کروڑ روپے زیادہ کر دیا شہباز شریف نے پاکستان کی اقلیتوں کے لیے ایک پیسہ نہیں رکھا صفر ہم ریجیکٹ کرتے ہیں کنڈیم کرتے ہیں جناب اسپیکر یہاں پہ کافی ڈیٹیل میں بات چیت ہو گئی ہے انرجی کرائسس کے بارے میں ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کر لی ہے یہاں پہ میں ابھی ریپ اپ کرتا ہوں ہمارا جناب اسپیکر یہ جو بجٹ ہے اور اس سے پہلے میں بات کرتا چلوں جناب اسپیکر مجھے یہ بھی انفارمیشن آئی ہے کہ جو میں بات کر رہا تھا میں نے کوئی ایسی بات کی ہی نہیں ہے کہ جو پرومپٹ کرے کہ یہاں پہ میری بات وہ بند کرتے جائیں کائنڈلی ذرا یہ چیک کرا لیں نہ آپ نے کوئی چیز اس کو آپ نے ایکسپنج کی ہے فیکٹس کے اوپر میں نے بات کی ہے بجٹ کے اوپر بات کی ہے ایک ایک فگر اینالائز کر کے آپ کے سامنے رکھی ہیں نیوز پیپرز اخباریں میں نے سامنے رکھی ہیں پوری یہاں پہ صرف اور صرف سپیکر کے پاس پاور ہے کہ وہ ایکسپنج کرے ایک منسٹر کو بہت تکلیف ہوئی اس نے کہا جی ڈاکو کا لفظ نہ استعمال کریں چلے میں پکے کا ڈاکو نہیں کہوں گا میں کچے کا ڈاکو ان کو کہہ دوں گا میں کیا اور کیا کہوں مسٹر ڈاکو میں کہہ دوں گا مسٹر ڈاکو موزبانہ لفظ ہے مسٹر ڈاکو ہو جائے گا گزارش ہے کہ یہ ایسے الفاظ نہ استعمال کریں جو رول 284 کے تحت یہ ہم سارے الفاظ انڈگنیفائڈ اور ڈیفامٹری ہیں ہم اس کو ایکسپنج کرتے ہیں اس میں صرف یہ ہے کہ ماحول ہمارا بہتر رہے گا آپ کی لیڈرشپ کے لیے کوئی بولے گا پھر شور ہوگا تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ماحول بجٹ کا سیشن جو ہے آدمی ٹو دا پوائنٹ بولتے رہیں اور یہ الفاظ استعمال نہ ہوں سر مسٹر ڈاکو نہیں بولوں گا پھر بالکل نہیں بولوں گا سر مسٹر ڈاکو سر میں یہاں پہ یہ بات میں کرتا رہوں سر کہ یہاں پہ فریڈم آف دا پریس ہمارے ساتھی جو بیٹھے نا سر یہ دن رات محنت کرتے ہیں ان کا ایک ہی کام ہے یہاں پہ کہ آپ ہاؤس کی پروسیڈنگز جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ رپورٹ کر سکیں دنیا کا میڈیا چینج ہو گیا ہے یہاں پہ جس وقت میں نے ہوش سنبھالی جناب اسپیکر میرے والد صاحب اس ہاؤس کا حصہ تھے میں اس وقت سے دیکھ رہا ہوں اس وقت مسلم اخبار ہوا کرتا تھا اور اس پہ یہاں پہ
اوپر نصرت جاوید صاحب ویو فرام دا گیلری لکھتے تھے، مجھے یاد ہے، اور وہ میں بڑی شوق سے پڑھتا تھا، اور ہم لوگ پڑھتے تھے کیا ہے جناب اسپیکر، وہ آنکھوں دیکھا حال وہ آتا تھا، اور انہوں نے بڑی خوبصورت وہ رپورٹنگ اس میں کرتے تھے۔ اب جناب اسپیکر وہ اگلے دن شائع ہوتی تھی اخبار۔ ابھی جناب اسپیکر میں ادھر بات کر رہا ہوں، آپ نے یہ بات کی ہے، وہ چیز اسی وقت نشر ہو گئی ہوگی آپ کی الیکٹرانک، آپ کے سوشل میڈیا پہ، باقی میڈیا سے۔ دنیا چینج ہو گئی ہے، آپ کے یوٹیوبرز باہر بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے ٹک ٹاکرز باہر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو کیوں نہیں آنے دے رہے؟ آپ کو کیوں ڈر ہے؟ فارم 47 والوں کو مجھے سمجھ نہیں آتی، فارم 47 کے جو یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو عوام میں جاننے سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ وہ موبائل فون دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کوبرا سانپ ان کو ڈسنے کے لیے آ گیا، وہ بھاگتے ہیں ان سے۔ نہیں ڈستا وہ فون، نہیں کچھ کہتا وہ فون آپ کو، وہ صرف آپ کی بات نشر کرے گا۔ بھائی ہاؤس کی بات آپ جانے دیں باہر، فریڈم آف دا پریس ایکسرسائز ہونے دیں، لوگوں کے روزگار لگے ہوئے ہیں، آپ اس ٹیکنالوجی کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، مارکیٹ فورسز کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جناب اسپیکر، میں اسٹوڈنٹ تھا، ہم لوگ تھیسس کر رہے تھے، اور پاؤنڈ کو بینک آف انگلینڈ نے سہارا دینے کے لیے، انہوں نے بینک آف انگلینڈ، کوئی چھوٹے ملک کا بینک نہیں، انہوں نے پاؤنڈ کو سہارا دینے کے لیے انہوں نے اربوں کھربوں پاؤنڈ لگایا کہ جی پاؤنڈ کو جو ہم لوگ سپورٹ دیں گے۔ مارکیٹ فورسز نے ان کا وہ دھوبی پٹکار نکالا کہ بینک آف انگلینڈ نے، برطانیہ کے سینٹرل بینک نے، اسٹیٹ بینک نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا، اور انہوں نے کہا جی آئندہ مارکیٹ فورسز کے ساتھ ہم نے مقابلہ نہیں کرنا۔ یہاں پہ بھی اسحاق ڈار نے جس وقت ڈالر کو رکھا 100 پہ، 24 ارب ڈالر کی پھکی لگی پاکستان کو، مفتاح اسماعیل آیا، وہی ڈالر ڈپریشیٹ، وہی روپے ڈپریشیٹ کرنا پڑا، ڈی ویلیو کرنا پڑا۔ نہیں کر سکتے ہیں۔ مورل آف دا سٹوری، نہ لے پنگا مارکیٹ فورسز سے، پریس سے، دنیا آگے چلی گئی ہے۔ آپ کا جو منسٹری آف انفارمیشن ہے اس کا دھوبی پٹکار نکلے گا، وہ میڈیا کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، آپ کی پی ٹی وی کوئی نہیں دیکھتا، کوئی اس کو بلیو نہیں کرتا۔ عمران خان صاحب کو وہاں پہ آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، ایک چینل ان کو ہے، وہ پی ٹی وی میں رکھا ہے، وہ جیل سے زیادہ سزا وہ ہے کہ وہ ان کو پی ٹی وی چینل دیکھنا پڑتا ہے، یہ سب سے بڑی سزا بنی ہوئی ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پہ یہ بات کرتا چلوں کہ آخر میں کہ یہ فیڈرل بجٹ جو ہے، میں سم اپ کرتا ہوں، یہ ایک آئی واش ہے، اور میں نے آپ کو ڈائسیکٹ کر کے ایک ایک چیز آن فیکٹس، میں نے ٹیبلز ود پیجز ود ریفرنسز آپ کو کوٹ کر کے بتایا ہے، ہوائی اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہ بکس جو ہیں جناب اسپیکر، یہ سب کی سب، یہ آپ کی، یہ آپ کی، یہ اس حکومت نے شائع کی ہیں، یہ سب کی سب، اس کی ایک ایک چیز اینالائز کی ہے، یہ اس حکومت نے شائع کی ہے، فارم 47 کی ہے، اسی لیے کوئی چیز اپنی طور پہ نہیں ہے۔ یہ پروف کیا اس ہاؤس میں کہ یہ بجٹ کسی قسم کا بجٹ نہیں ہے اس ملک میں۔ وہ اس میں آتا ہوں کہ انویسٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ بجٹ جناب اسپیکر ایک آلہ ہے، ایک ٹول ہے لوگوں پہ مزید مہنگائی ڈالنے کا۔ ایک سائڈ پہ کہنا کہ جی ہم نے 25% تنخواہیں تنخواہ داروں کے لیے زیادہ کر دی ہیں، دوسری سائڈ پہ آپ مہنگائی کا سیلاب لانے والے ہیں، اور وہ بھی آپ کو پروف کر کے دکھا دیا ہے۔ 45% سے افراد زر آپ کی بڑھے گی، پیٹرول، چینی، آٹا، گھی، ڈیزل، مٹی کا تیل، گیس، بجلی ہے ہی نہیں، لوڈ شیڈنگ، پھر بھی آپ بل دیں گے۔ انڈائریکٹ ٹیکسز آپ کے زیادہ ہوں گے، سیلز ٹیکس آپ کی چیزوں پہ زیادہ ہوگا، صابن کی چکی آپ استعمال کریں گے زیادہ ہوگا، آپ صرف استعمال کریں گے سیلز ٹیکس اس پہ زیادہ دینا پڑے گا۔ پر پرائم منسٹر آفس میں کیا ہوگا؟ ان کے اخراجات زیادہ ہیں، وہ مزے کریں۔ ڈائریکٹ ٹیکسز، عمرہ پہ ٹیکس آپ نے کم کرنا ہے، اس پہ یہ لوگ کم لگا رہے ہیں، ڈائریکٹ ٹیکسز آپ کے کم ہو جائیں گے، یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے۔
جناب اسپیکر، یہ بجٹ جو ہے پاکستان کے لوگوں کو غلام کی زنجیروں میں جکڑنے کا بجٹ ہے۔ یہ بجٹ جو ہے پاکستان کی عوام کے پیروں پہ یہ بیڑی لگانے والا بجٹ ہے۔ پاکستان کی عوام آزاد اس کے بعد معاشی طور پہ نہیں رہے گی۔ میں نے آپ کو پروف کر کے دکھا دیا، اس میں ایک ایک فگر آپ کو بتا دیا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ بجٹ ان لوگوں کے درمیان ایک نیکسس کا بجٹ ہے جو کہ پاکستان میں کبھی بھی آئین اور قانون کی بالادستی نہیں چاہتے۔ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام ہمیشہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑی رہے، غلامی کی زنجیریں ان کے ہاتھوں میں اور بیڑیاں ان کے پیروں میں ہوں، اور وہ جہاں پہ گھانکے عوام ادھر جائے۔ ایک چیز بھول رہے ہیں یہ لوگ کہ جناب اسپیکر، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف غلط کیسز لگائے۔ وزیر اعظم عمران خان کو اور بشرا بی بی کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو، صنم جاوید کو، طیبہ راجہ کو، آپ کا سرم عالیہ حمزہ صاحبہ کو، آپ کے میاں محمود الرشید صاحب کو، عمر سرفراز چیمہ صاحب کو، اسد کیسر صاحب کو، کتنے ساتھیوں کو گرفتار کیا آپ نے، عمر ڈار کو، آپ نے صداقت عباسی کو، کتنے ساتھی تھے ہمارے، کئیوں کو گرفتار کر کے انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسن کر کے فورسڈ میڈیا انکاؤنٹرز کرائے۔ عوام کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگایا۔ آپ نے ایک الیکشن کرایا جس میں فارم 47 کے ذریعے لوگوں کو لایا۔ ہماری 82 سیٹیں آپ نے چوری کی، ہمارا نشان چھینا، ہماری پارٹی کو آپ نے بالکل اس کو آنے نہیں دیا، پھر بھی عوام نے ووٹ وزیر اعظم عمران خان کے لیے دی۔ یہ چیزیں بھول رہے ہیں۔ پاکستان کو جو میں نے ریجنل فگرز آپ کو دیں گروتھ ریٹس کی، ہم لوگ پھر ہائی گروتھ ریٹ اکانومی بن سکتے ہیں، پر اس کے لیے ایک چیز درکار ہے، رول آف لا۔ عدلیہ کو آزاد اور مضبوط کریں۔ یہ نہ ہو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان، سرگودا کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج اور باقی ریٹرننگ افسران تحریری خط لکھیں اور کہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز ایس آئی ایم آئی فلانا فلانا ایف آئی یو یا اسپیشل برانچ یا آپ کا فلانا ایجنسی ہمیں آپ کے زدوکوب کر رہی ہے۔ جب یہ کریں گے جناب اسپیکر تو دنیا کے انویسٹر جو ہے وہ ایک ایک چیز دیکھتا ہے۔ جب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھی جو جا کے وہاں پہ اپلائی کرتے ہیں، یہ صاحبزادہ رضا صاحب ادھر بیٹھے ہوں گے یہاں پہ، جب یہ ہمارے ساتھی جناب اسپیکر جب یہ اپلائی کرتے ہیں کہ جب نے فلانی جگہ پہ جلسہ کرنا ہے اور ڈیپٹی کمشنر لکھ کے دیتا ہے کہ جی یہاں پہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، تو وہ ایک ایک پوائنٹ جو ہے اس کو ہیٹ میپ کہتے ہیں، وہ ریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہر ایک شہر ریڈ ہونا شروع ہوتا ہے، اور بہت جلدی جہاں سے وہ ریجیکشنز آتی ہیں دہشت گردی کا لکھ کے جب ڈیپٹی کمشنر دیتا ہے تو وہ انویسٹر کے سامنے وہ ہیٹ میپ آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ تو انویسٹمنٹ کرنی اپنے ساتھ زیادتی ہے، کہ جس ملک میں دہشت گردی کا اتنا خطرہ، جس ملک میں لا اینڈ آرڈر کا خطرہ، جس ملک میں آپ کا رول آف لا نہ ہو، وہاں پہ سیاسی عدم استحکام ہو، وہاں پہ ہم لوگ، اور جس ملک میں ایک فیڈرل منسٹر اٹھ کے فارم 47 کا کہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو 5 سال اور اندر رکھنا چاہیے، تم ہو کون کہنے کے لیے؟ وی ریجیکٹ یو، وی ول ناٹ ٹالریٹ دس۔ یہ احسن اقبال کو کوئی یہ حق نہیں حاصل کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بارے میں ہی از ناٹ دا کورٹ، ہی از ناٹ دا جیوری، ہی از ناٹ دا ایکسکیوشنر۔ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب انشاءاللہ آئیں گے، وزیر اعظم بن کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، ملک اس چنگل سے، اس آزمائش سے اس وقت نکلے گا جس وقت رول آف لا آپ امپلیمنٹ کریں گے ان دا ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ، اور جس وقت فری اینڈ فیئر الیکشنز ملک میں ہوں گے،
اور وزیر اعظم عمران خان صاحب آ کے اس ملک کو لیڈ کریں گے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.